बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशबू के दायरे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाकिस्तान के आइन और कानून में जो बाज गलत किस्म के और गंदे कवानीन इस्लामी का लेबल लगाकर शामिल किए गए हैं, ये वो गुनाह का बीज था जो कि अब एक तनावर दरख्त बन चुका और उसके शैतानी फल पूरी कौम के नसीब में लिख दिए गए हैं। आए दिन इसकी मिसालें मिलती हैं। कभी किसी शख्स पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि उसने तौहीन मजहब की, उसने तौहीन कलमा की, तौहीन कुरान करीम की। तो ये इल्जामात लगाकर बाज अपने जाती अनाद निकाले जाते हैं और ये खबरें हमारे टेलीविजन अखबारात की जिनत बनती रहती हैं। और इसका ताज़ा तरीन जो वाकया हुआ है वो श्रीलंकन मैनेजर जो कि पाकिस्तान के एक शहर सियालकोट में एक जॉब कर रहा था और उसको मजहब की तौहीन का इल्जाम लगाने के बाद फिर उस पर वहशियाना तशद्दुद किया गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। और न सिर्फ यहाँ बल्कि उसके ऊपर खुशी का इजहार भी किया गया, उसके ऊपर सेल्फियां बनाई गई। ये वो अमल है जिसका खुमियाजा पूरी कौम भुगतेगी आने वाले दिनों में, और कोई वईद नहीं कि इससे भी ज्यादा भयानक वाकयात इस मुल्क में पेश आए। क्योंकि वही बात कि आइन और कानून में इस तरह का गंद मारा गया है कि जिसकी बुनियाद पर ये सारे जो गलत काम हैं उनको जवाज बनाया जाता है। इस सारे मजमूम अमल में मुबैना तौर पर वही गिरोह शामिल है जिनके साथ एक खुफिया मुआहिदा किया गया। यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि खुफिया मुआहिदा। नाज़रीन इकराम, अगर किसी के घर में कोई औलाद अल्लाह ताला उसके नसीब में लिखे और वो खुशी की खबर हो तो उसको फैलाया जाता है, उस पर मिठाइयां तकसीम की जाती हैं, उस पर दावतें खिलाई जाती हैं, इसलिए कि वो जायज खुशी की खबर है। और खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा हो फिर उसको जाहिर भी नहीं किया जाता। पाकिस्तान में मजहबी कहलाने वालों का एक गिरोह जो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करके हुकूमत, रियासत और सिक्योरिटी इदारे, जिनमें कानून नाफज करने वाले इदारे शामिल हैं, पुलिस, फौज, रेंजर्स, इन सब को घुटने टेकने पर मजबूर करके पुलिस के अफसरान और सिपाहियों को कत्ल करके और अवाम की जानो माल की तबाही और बर्बादी के साथ साथ सरकारी इमलाक को तबाह बर्बाद करके हुकूमत के साथ, बल्कि हुकूमत नहीं सिर्फ एक दो वजीरों के साथ खुफिया मुआहिदा कर ले, और ऐसा मुआहिदा जिसके बारे में हुकूमत ये कहे कि हमें तो इल्म भी नहीं कि क्या हुआ है, और फिर उसके नतीजे में कातिलों को रिहा करवा ले और सारे गुनाहों से पाक हो जाए और उसके बाद उन गुनाहों का दोबारा इर्तिकाब करे, इसलिए कि उनको इस बात का पूरा पूरा यकीन है कि इनके दोबारा करदा गुनाहों की भी माफी हो जाएगी और उन पर कोई गिरफ्त नहीं होगी। इसकी वजह क्या है कि हुकूमत कहलाने वालों में उनके अपने हमदर्द भी शामिल हैं, बल्कि वजीर आजम साहब भी उनके बारे में नरम गोशा रखते हैं और उनको माफी और उनसे सुलह की बातें करते नजर आते हैं। ये भूल कर कि इस गिरोह ने ये मजालम पहली मर्तबा नहीं किए, इससे पहले भी इन्होंने पुलिस वालों के खून से हाथ रंगे, अवाम की जानो माल की बर्बादी की। और इस मुआहदे के बाद एक वजीर का ये कहना कि अभी रियासत इंतहा पसंदी से लड़ने की ताकत नहीं रखती, अभी वो वक्त नहीं आया। गोया कि अगर किसी जहाज के पिंदे में सुराख हो जाए और जहाज का कप्तान ये ऐलान करे कि अभी इस जहाज की रिपेयर का वक्त नहीं आया, तो अंजाम क्या होगा ये सब पर वाज़ेह है। और दूसरी दलील ये दी गई और उस पर खुशी के डोंगरे बरसाए गए
کہ ملک کو خون ریزی سے بچا لیا گیا، اور اس دلیل کو ان لفافہ صحافیوں اور سیاست دانوں نے بھی خوب اپریشیٹ کیا۔ قوموں کی زندگی میں، ناظرین کرام، قوموں کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب ان کو سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، گزشتہ چند سال پہلے یا ایک دہائی پہلے، خانہ کعبہ پر ایک نام نہاد میدی نے حملہ کیا اور اس پہ قبضے کی کوشش کی۔ اس قبضے کو کس طرح خالی کرایا گیا؟ کیا بات چیت کر کے یا فوج کشی کر کے، خون ریزی کر کے؟ اور وہ ایک صحیح فیصلہ تھا کہ اس مقدس مقام کو خون ریزی کر کے اس سے آزاد کروایا جائے، اور جو کہ کیا گیا۔ وہ لوگ بھی تو مذہب کے نام پر آئے تھے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے۔ کل کو اگر کوئی گروہ وزیر اعظم ہاؤس پر حملہ کر دے اور وہ قبضہ کر لے تو کیا وزیر اعظم صاحب اپنی کرسی سے دستبردار ہو جائیں گے صرف اس لیے کہ خون ریزی سے بچا جائے؟ کیا ان کو خون ریزی کے ذریعے سے نہیں ہٹایا جائے گا؟ یا اگر پاکستان پر کوئی دوسری تیسری طاقت حملہ کر دے تو کیا پولیس اور فوج یہ کہہ کر اپنی بیرکوں میں جا گھسے گی کہ خون ریزی سے بچا جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے؟ اور پھر کیا یہ فوج اور پولیس عوام کو، بے گناہ عوام کو، ان گروہوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گی آئندہ بھی، جیسا کہ پہلے ہوتا آیا ہے، اس لیے کہ خون ریزی سے بچا جائے؟ اور اگر حکومت اسی طرح چلانی ہے اور پولیس اور فوج اور وہ سیکورٹی ادارے جو کہ عوام کے ٹیکسوں پر چلتے ہیں اور عوام کی دولت کروڑوں لاکھوں ڈالر ان کے اوپر خرچ ہوتی ہے، وہ اس لیے خرچ ہوتی ہے کہ جب وقت آئے تو وہ اپنی جانوں کی قربانی دے کے عوام کو بچائیں، ملک کو بچائیں، کیا انہوں نے عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنی حفاظت خود کریں؟ اور ناظرین اکرام، یقین کیجئے اگر عوام نے یہ پیغام پڑھ لیا کہ یہ ادارے ہماری حفاظت کے قابل نہیں ہیں اور ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، تو ان ایوانوں میں بیٹھنے والوں کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے لندن UK سے رانا عبدالرزاق صاحب شامل ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس نازک موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی رانا صاحب۔ شکریہ حمیدی صاحب، آپ نے جو یہ الفاظ کہے ہیں یہ بہت ہی بار موقع ہیں اور اس قوم کی جو حالت ہے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں شروع ہی سے یہ جو علماء کرام بنا پھرتے ہیں، بلکہ علماء سوئی ان کو کہنا چاہیے، یا مکاتب فکر ہے مختلف فرقوں کے اور مذاہب کے، ان لوگوں نے اس قدر تربیت اس طرح کی ہے قوم کی کہ قوم کی تربیت قریش مکہ کی طرح کر دی گئی ہے، چاہے جائے کہ ریاست مدینہ کے لوگوں کی طرح کی جاتی۔ ان لوگوں نے اپنی شکم پوری کے چکر میں اسلام کو مس یوز کیا ہے، پاکستان کو مس یوز کیا ہے، اور اپنے ہی باطن اور یہ شکم بھرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک نئی طرح ڈال کر قوم کو بالکل ہی تربیت کر کے قوم کی ان کو بدکاری کی طرح توجہ کر دیے۔ مثلا اسلام کا جو اسوہ حسنہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے اور غلط احادیث اور روایات کو لا کر انہوں نے ان کا جو ایک امیج تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا جو امیج ہے حقوق العباد کا اور حقوق اللہ کا، اس کو انہوں نے بالکل اندھیرے میں ڈال دیا ہے اور اپنی توجیہات اور ترجیحات کو سامنے لا کر لوگوں کو مس انٹرپریٹ کر کے ان کو غلط راہ پہ ڈال دیا ہے۔ مثلا اب یہ جو نئی جماعت بنی ہے TLP، جس میں کہا ہے سب النبی فقتلوہ،
یا پھر اس کے بعد نعرہ لگاتے ہیں اللہم لبیک یا لبیک یا رسول اللہ. اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے آپ کے نبی کو گالی دی اس کو قتل کرنا واجب ہے. پھر آگے سے لبیک کا آتا ہے اے میرے رسول ہم حاضر ہیں. تو یہ ایک اس قسم کی غلط تربیت کی ہے. حالانکہ توہین مذہب یا توہین رسالت 1400-1500 سال میں ہوتی رہی ہے, ساری دنیا میں ہوتی رہی ہے. مخالف کفار لوگوں کو تو اسلام کا اتنا پتہ نہیں ہوتا, اور وہ تو ایک بھگوان ہی سمجھتے ہیں نا ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم ان کے بھگوان کو اللہ, ان کا اللہ سمجھتے ہیں, وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو لوگ دیکھو بحث و تمہیز میں کفار لوگ یا غیر مسلم لوگ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کی زبان کو پکڑا نہیں جا سکتا. اور نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے کسی کو قتل کا حکم دیا ہو, کسی کو مارنے کا حکم دیا ہو کسی وجہ سے, یا تو یہ ثابت کریں. پھر ان لوگوں نے جب ان کی سیاسی طور پر یہ اصل میں پتہ کیا ہے, یہ علماء سو جو ہیں یہ پاکستان کے مخالف تھے اور اب بھی پاکستان کے مخالف ہیں, اور اسی نہج پر وہ کام کرتے ہیں. اور یہ ریاست کے اندر ایک ریاست بنائی ہوئی ہے انہوں نے, یہ کہتے ہیں اسلام پہلے ہے پاکستان بعد میں ہے. حالانکہ ایسے قوانین یا توہین رسالت کے قوانین 57 ملک ہیں مسلمانوں کے ساری دنیا میں, کہیں نہیں بنے ہوئے, کہیں نہیں بنے ہوئے. اور ایسی دہشت گردی اور ایسی انتہا پسندی اور کہیں نہیں ہو رہی, ساری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہی. سعودی عرب ہے, میں وہاں رہ کر آیا ہوں بحرین. رانا صاحب 97% عوام تو مسلمان ہیں پاکستان میں. بالکل مسلمان ہے نہیں اس میں ہے. کیا خطرہ ہے ان کو کہ 97% جو مسلمان ہیں ان سے اسلام کو یا مذہب کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خطرہ نہیں ہے, یہ صرف روٹی کا چکر ہے اور اپنی پروموشن کا چکر ہے. مولوی کا, یہ علماء سو کا سارا چکر ہے. یہ وہ علماء سو ہیں جو کہتے تھے پاکستان کی پے نہیں بننے دیں گے. یہ وہ ہیں جو کہتے تھے یہ پاکستان کے گناہ میں ہم شریک نہیں تھے. یہ وہ علماء سو ہیں مودودی جیسے, عطا اللہ شاہ بخاری جیسے, جو کہتے تھے پاکستان میں 1000 میں 999 لوگ کافر بستے ہیں, بے دین بستے ہیں, برائے نام کرنا پڑتے ہیں. تو بات یہ ہے یہ لوگوں نے اپنی دکانداری چمکا رکھی ہے. حالانکہ ان کو مسلمانوں کی تربیت کے لیے اچھا کام کرنا چاہیے, ان کو حقوق العباد کا بتانا چاہیے, حقوق اللہ کا بتانا چاہیے, اور توہین رسالت کے متعلق بھی بتانا چاہیے. مگر یہ تو نہیں ہے کہ کسی نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس کو پکڑ کے اس کا مارو, اس کو اس کا گلا کاٹ دو, اس کو آگ لگا دو. وہاں یعنی قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. حکومت کا قانون حرکت میں آئے اور وہ اس کا محاسبہ کرے, عدالت میں لے جائے, کیس گواہ ہو, اگر وہ قصوروار ہے واقعی تو اس کو سزا ملنی چاہیے. جی یہ علماء یہ ہے کہ ریاست بنائی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لال مسجد میں بھی ایسا ہوا تھا. وہ عبدالعزیز جو ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اسلام پہلے ہے, اسلام بعد میں ہے. وہ طالبانی ہے, وہ بھی طالبانی ہے. وہ تو بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے علماء سو کا. یہ علماء سو کی جو گروہ پالے ہوئے ہیں یہ جہاد افغانستان کا کیا دھرا ہے. یہ جب بیج بویا تھا ضیاء الحق نے, جس کے اب درخت بن چکے ہیں بہت بڑے بڑے. اب ان درختوں کو کاٹنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے, اور اس کے لیے بھی خدا تعالیٰ کو جری اللہ بھیجے گا. بہرحال بات یہ ہے کہ قصوروار کون ہے, اس قتل کا کون قصوروار ہے؟ یہی علماء سو جو غلط تربیت جنہوں نے کی ہے, جو لوگوں کو انکریج کرتے ہیں. سلمان تصیر کو مارا گیا تو اس کے قادری کا پورا مزار بنایا ہے, اور پھر اعلان کیا ہے علماء سو نے کہ اگر کوئی اس میں پلاٹ خریدتا ہے تو سمجھے جنت میں پلاٹ خریدا گیا ہے. جب علماء سو یا مساجد کے امام حدیثوں کی غلط انٹرپریٹیشن کریں گے اور غلط کہانیاں بنا کر نعرے لگوائیں گے اور اپنے مطلب کے لیے سارا کام کریں گے تو اس کو اسلام کہنا یہ بری بات ہے. اسلام یہ نہیں ہے. یہ اسلام آباد تو ہو سکتا ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا. دہشت گرد
बनने को इस्लाम का नाम देना, ये सारी दुनिया में इस्लाम की बदनामी का बायस है। और फिर इसके नतीजे में बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की इतनी बदनामी हुई है, यकीन कीजिए, इस कदर थू-थू हो रही है, सारी दुनिया में वो फुटेज दिखाए गए कि किस तरीके से वो एक बेगुनाह शख्स को जिंदा जलाया गया। तो ये इसका खमियाजा तो पाकिस्तानी भुगतेंगे, जो बैरून मुल्क रह रहे हैं वो भी, और फिर अंदरूनी मुल्क जो रह रहे हैं वो इस लिहाज से भुगतेंगे कि अगर इसकी रोकथाम ना की गई तो इससे बड़े-बड़े ज्यादा खतरनाक, ज्यादा मुहीब वाकयात भी हो सकते हैं खतरनाक इसके क्या, बाद। इससे अलावा कि खुदा ताला का अजाब आए, इससे पहले मगरबी ताकतें इन पर झपट पड़ेंगी, इनके एटमी प्रोग्राम का भी तहस नहस कर देंगी, और ये जी, जहां ये जो समझते हैं इनका बिल्कुल शिकार करेंगी वो। हाँ जी, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ था, क्यों हुआ था? वो उसामा को परा दी थी उन्होंने, और वो किसी को मानते भी नहीं थे। अब तबीयत उनकी ठीक हो गई है, और इनकी भी तबीयत इसी तरह ठीक होगी। ये जी लोग जी, ना खुदा के हैं ना रसूल के हैं, ये सिर्फ पैसा वसूल के हैं। अगर उसामा पैसे दे तो वो इनके अब्बा जी हैं, अगर सऊदिया और अमेरिका डॉलर दे तो ये उनके वो उनके इनके अब्बा जी है, इन पाकिस्तानी मुसलमानों के। तो इन लोगों बस ने पेट को मुकद्दम कर रखा है, दीन को ये बेच रहे हैं, कुरान जी फरोश हैं, ये वतन फरोश हैं, ईमान फरोश हैं। इनका कला कमा करना चाहिए हुकूमत को। किसी ने खूब कहा है कि बेहतरीन मजहब इस्लाम बदतरीन लोगों के हाथों आ गया है। बिल्कुल सही है। वो अल्लामा इकबाल का भी शेर है ना कि ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए शर्माए यहूद। यहूद। आज के तो यहूद बड़े नेक हैं इनके मुकाबले में, नहीं, वो तो मुझे बड़े। ये बताया जाए, ये जो जी आशिकाने रसूल हैं कौन सा बुरा काम नहीं करते? लवादत ये करते हैं, चोरी ये करते हैं, मिलावट ये करते हैं, अगवा बराए तवान ये करते हैं। जी हमसाए से हमसाया महफूज नहीं, बच्चे इनसे महफूज नहीं। जी पोर्न की फिल्में सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में देखी जाती। जी मस्जिदों को ताला लगा होता है कि कोई पंखा ना उतार के ले जाए, कोई बल्ब ना उतार के ले जाए। पानी जी, ठीक पीने है के आपकी बात। ड्रमों के साथ जो गिलास होता है उसको संगली से ताला लगाया जाता है कि कोई घर को ना ले जाए, पानी यहाँ पी के यहीं रख जाए। जी जी, ये हमारी मौलाना कौम साहब, का म्यार है। तो ये ये जो किया धरा है, ये जो वाकया हुआ है, असल में ये उलमाए सू ही का सारा कुछ इनकरेजमेंट है, इन्हीं की प्लानिंग है। टीएलपी का जो एजेंडा है या उसका मंशूर है वो जरा पढ़े। पिछले दिनों जो मुआदा हुआ जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 15-16 पुलिस वाले इन्होंने मारे हैं, वो इन्होंने जी जी, कुछ का उसकी बात ही नहीं की। जब हाँ पुलिस जी, वाले मरेंगे उसकी कोई बात नहीं करे करनी, तो ये श्रीलंका वाला मरेगा, इसका क्या करना? उन्होंने माफ कर देना। ये भी बात ये है कि मेरे मेरी नाक़िस राय में ये इन्होंने एक टेस्ट केस किया है, जो मैं समझा हूँ। ये किसी बिल्कुल। बड़े प्लान की तैयारी है जिसके लिए ये इन्होंने एक काम किया है, और उसका रद्द-ए-अमल देखेंगे कि फिर ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे और दबाव डलवा के वो सारे लोग जो गिरफ्तार किए हैं उनको ये छुड़वा लेंगे, नहीं, और मुझे कुछ भी ये नहीं होने बताएं का। हमीदी जी साहब, ये जो कह रहे हैं उसने जी वो कागज फाड़ दिया, उस पर पता नहीं या हुसैन लिखा भी था कि नहीं, मुझे जी, ये बताएं, ये पुलिस के साथ मिलकर ये उलमाए सू रोजाना एमडीओ की मसाजिद पर कलमा मिटाते हैं कि नहीं? हाँ जी, वो कलमे तोड़ के उनको पैरों तले रोनते हैं, उनकी बेहुरमती कहते हैं करते हैं। नालियों में उस फेंकते वक्त हैं ये उनकी लोग। उस हाँ, वक्त उनकी कोई जो है ना वो उनकी उनकी उस हमियत वक्त नहीं इनकी तौहीन जागती, नहीं होती, उस वक्त उस तौहीन वक्त तौहीन तौहीन नहीं नहीं होती होती। है। असल में तो और ये कब्रों वही पर से आपकी बात। कब्रों पर से एमडीओ के नाम उतार दिए गए। अगर जी किसी का नाम मोहम्मद असलम था तो उसको कतबा तोड़ दिया गया। जी, तो ये अगर दरअसल बात आपकी ठीक है कि ये इनके मकासद कुछ और हैं और ये बज़ाहिर कुछ और दिखाते हैं। अब ये वावेला मचाया जा रहा है कि नहीं जी इसका नहीं, मुझे ठीक। ये बताएं, ये इतने वतन फरोश हैं, ये राह से मंत्री लेते हैं, आईएसआई को पता है कितने लोग इंडिया से पैसे ले रहे हैं। वो तौहीन मतलब नहीं है, वो तौहीन रसालत नहीं है, वो तौहीन राना वतन साहब, नहीं है। अब जो ये मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग या मुख्तलिफ जो भांत भांत के लोग हैं और वो ये बयानबाजी में मसरूफ हैं
کہ نہیں جی یا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ انفرادی فعل تھا اور جو تھا اور وہ تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان سب کو بچایا جائے جو اس گھناؤنے جرم میں شامل ہیں. یہی مقصد تو نظر پھر آتا یہ ہے. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے یہ تیار رہیں. جب جی گن پستا ہے تو لکڑی بھی ساتھ ہی پس جاتی ہے. جی جی بالکل. یہ عوام الناس کے لیے بھی ویک اپ کال ہے کہ وہ ان لوگوں سے بچیں، اپنے آپ کو ان سے محفوظ کریں اور اپنا انتظام خود کریں. جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہ کوئی جو ہے نا جو اچھا مولوی ان کو حقوق اور حقوق اللہ کا بتاتا ہے، صحیح حدیث کی بات کرتا ہے، گامدی صاحب ہیں یا مرزا محمد علی انجینئر ہے یا اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں، ان کو جی یہ جی بھگا دیتے ہیں ملک سے، ان پر یہ ہاں جی حملے کرتے ہیں، ان کو یہ بالکل دہشت گرد کہتے ہیں. بالکل صحیح. تو تو کراچی رانا میں صاحب ہو یا پروگرام لاہور کو میں ہو، سمیٹتے ہیں ہم. شریف آدمی تو ان کے منہ میں ہی نہیں لگتا، ڈرتا ہے کہ یہ گلے نہ پڑ جی جائیں. جی بہت اور سے جو صاحب حکومت ان کو سپورٹ کر رہی ہے، حکومت شرفا کو سپورٹ ہی نہیں کر رہی. بالکل صحیح ہے. بہت سے جو صاحب عقل اور صاحب علم علماء ہیں، جس طرح آپ نے ذکر کیا، وہ درد رکھتے ہیں اس قوم کا اور اس لیے وہ صحیح مشورہ دیتے ہیں، لیکن ان کو پھر وہ گنڈا گردی کر کے ملک سے بھگا دیتے ہیں. تو جو کہ ایک جب نیکی کے راستے روکے جائیں گے تو برائی تو پھیلے گی. تو یہی ہو رہا ہے دراصل. تو جب رانا صاحب پاکستان پروگرام بن رہا سمیٹتے تھا ہیں. اس وقت بھی ان لوگوں کا یہی رویہ تھا اور اب بھی جی وہی رویہ ہے. جی جی. تو اس لیے ناظرین کرام، حکومت کو بڑے غور سے یہ قوانین ختم کرنے چاہیے توہین رسالت کے. اصل اس مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ یہ وہ قوانین جن کی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. اگر دیکھیں یہ قوانین اچھے ہیں تو سعودی عرب نے کیوں نہیں بنائے؟ جی جی اگر یہ اچھے ہیں، باقی ملک پاگل ہیں اور یہ عقل مند ہے پاکستان. ہاں، باقی جو ممالک ہیں انہوں نے یہ قوانین کیوں نہیں بنائے اور انہوں نے کیوں بنائے ہیں اور پھر ان سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں چلو ناجائز. ترکی اگر ان کا مائی باپ ہے، ترکی سے پوچھ لیں اسے نے کیوں نہیں بنایا؟ یہ وہاں جی بےزتی نہیں ہوتی. یہ آپ کی لوگوں نے بات میں ڈھونگ وزن بنایا ہے. ہوا ہے. یہ جی جمعراتی مولوی تھا پہلے جہاد افغانستان میں، اس کو کوٹھیاں مل گئیں، پجاروں مل گئیں، اب وہ حکومت کرنے کو چاہتا ہے، اب وہ حکومت لینے کے چکر میں ہے. جی جی اور لواطت کو انہوں نے عام کر رکھا ہے. یہ پشاور ایریا، یہ سارا ایریا، اس میں تو انہوں نے یہ تو رانا ہر صاحب، مولوی اس چکر میں ہے اور ہر مولوی کو معاف کر دیتے ہیں. یہ جیلوں میں پڑے یہی ہیں ہزاروں لوگ. اصل میں برائی پھیلنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جی، جرم کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملتی اور مدرسے وہ جرم گورنمنٹ کر کو کے نیشنلائز چھوٹ کرنے جاتا ہے. چاہیے. سارے مدرسے اسلامی میں یہ نہیں کہتا بند کرنے چاہیے، ان کو جی جی نیشنلائز کرنا چاہیے اور ان ہاں کو جی گورنمنٹ سرکاری دائرے میں آنا چاہیے. اس کا ایک نصاب ہونا چاہیے پکا پرماننٹ. اور جی یہ جو ذاتی مدرسے ہیں یہ سارے بند ہونے چاہیے. بالکل صحیح. یہ ذاتی مدرسوں سے یہ ذاتی مفاد اٹھاتے ہیں یہ سارے علماء. ہاں جی سمیع الحق کو آپ کو پتا ہے، سمیع الحق کو خود لونڈے نے مارا تھا جی اور جی جی قاضی بالکل حسین صحیح. احمد خود لواطت میں سوات میں 3 سال جیل کاٹ کر آیا ہے. ان کے جی جی حالات تو یہ ہیں. چلے تو رانا صاحب پروگرام کو سمیٹتے ہیں، ہمارا وقت محدود ہے. تو ٹھیک. مقصد یہی تھا کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے کہ یہ بہت ہی بھیانک کام ہوا ہے اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی جو انہوں نے یہ جرم کیا ہے. یہ اگر ان کو تباہ کر کے رکھ دے گا پاکستان کی ساکھ کو ساری دنیا میں. پاکستان کی ساکھ کو، اور اس کو بھگتیں گے تو پاکستانی بیچارے، ہاں جی، وہ مریں گے تو وہ جو وہ باہر ترسے بیٹھے جائیں گے. ہیں. ہاں جی، جی یہ اگر ان لوگوں نے پابندیاں تو لگ یہاں. گئیں، جی جی اگر بین الاقوامی طور پر ان پر سینکشنز لگ گئیں، پابندیاں لگ گئیں کہ یہ ایک انتہا پسند دہشت گرد ریاست ہے، نہیں، حکومت ہے. یہ سارے جو انتہا پسند ہیں جماعتیے ٹی ایل جی پی کے لوگ ہیں یا دوسرے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ ہاں یہ لوگ کافروں کو یا دوسرے لوگوں کو کہتے ہیں توہین مذہب نہ کریں، توہین رسالت نہ کریں، خود یہ سارا دن توہین کرتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ دیانت سے کام کرتے ہیں، سارے یہ بدکار ہیں. اور یہ توہین نہیں کر رہے مذہب کی. یہ سب سے بڑی توہین تو یہی ہے. یہ بالکل صحیح. سارے بن رہے ہیں جی میں آج کے رسول ہوں، مجھے نماز پڑھتا کوئی نہیں. ہاں جی میں آج کے رسول ہوں، لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں.
میں آج کے رسول ہوں، میں لوگوں کا وزن کام تول رہے ہیں، چیزیں سامان جب دکان میں تولتے ہیں، گنے کی ملوں میں یہاں شکایت آتی ہے، سارے ذمہ داروں کا گنا کام تولتے ہیں، وہ پیسے کام ملتے ہیں ان کو، اخباروں میں بات آتی ہے، میں پاس سے تو نہیں کہہ رہا یہ، جی 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 بالکل ایسے یہ مسلمان ہیں سرکاری کہ چینی چھپا کے رکھتے ہیں اور لوگوں کو مہنگی چینی بیچتے ہیں، ہاں جی اغوا کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اصلاحی پروگرام ہونا چاہیے اور اس کو بڑے طریقے سے سمجھدار لوگ بیٹھیں اور اس میں مشورہ کریں اور ان چیزوں پر پابندی لگانی چاہیے اور پاکستان کو قائد اعظم کا پاکستان بنائیں۔ بالکل نہ ملا نے پاکستان بنایا ہے نہ اس نے بننے دیا ہے، ملا کا یہ ایک وکیل نے پاکستان بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے، ہاں جی لیاقت علی خان نے، اور یہ ایسا ہی پاکستان ہونا چاہیے جس میں لوگوں کو آزادی ہو، مذہب کی بھی آزادی ہو، قوم کی بھی آزادی ہو، زبان کی بھی آزادی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ ریاست مکہ بنا دے، مکہ یہ ریاست مکہ بنا رہے ہیں، ریاست مدینہ میں تو آزادی تھی، یہ قریش مکہ بن رہا ہے۔ یہ جو اسلام سے پہلے والا مکہ تھا وہ بن رہا دراصل تو ہاں بالکل جی، صحیح بات۔ جس تو میں رانا بے صاحب انصافی پروگرام کو تھی۔ سمیٹتے ہیں، یہ آپ کی شمولیت کا بہت شکریہ، اور مقصد یہی تھا کہ اس مسئلے کو اجاگر کیا جائے اور قوم کو احساس دلایا جائے کہ اپنی حفاظت خود کرو میاں، یہ ہمارا ادارے مقصد آپ یہی کی ہے کہ حفاظت نہیں اگر کرنے دنیا میں والے۔ زندہ رہنا ہے تو جی جی قوموں کی طرح جیو، باقی ہاں مسلمان اتنی ریاستیں ہیں ان کی طرح جیو، تم کو مامے لگتے ہو اسلام کے، بالکل، تم سارے لوگ جو ہے نا اس وہ اسلام کو رواج دو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے ہمیں۔ سب سے پہلی بات تو انسانیت ہے، مذہب تو بعد میں آتا ہے۔ انسانیت کو اس کا حق دو، انسان کو زندہ رہنے کا حق میں دو۔ نے عرض کیا نا کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ سب سے بہترین مذہب بدترین قوم کو دیا گیا ہے، جی بلکہ بدترین سب قوم سے بن گئی ہے، بہترین مذہب اسلام بدترین قوم کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ قوم کے ہتھے چڑھ گیا ہے، دیٹس ٹرو، بالکل صحیح۔ تو چلیں رانا صاحب سمیٹتے ہیں پروگرام۔ ناظرین اکرام آپ کا بہت شکریہ، اور آئندہ بھی ہم کسی اور موضوع پر پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔